अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूँ अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सेनेट के इंतखाब का तरीक़ाकार लाना था। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। दोहरी शहरियत वालों के लिए इजाज़त की शिक भी शामिल है। जो कानून साजी करते हैं उन्होंने बिल पेश किया, जिन्होंने तरीक़ाकार लाना है उनका तरीक़ा कमाल का था। अल-मुख्तसर ऐवान बाला के लिए ऐवान ज़ेरी में हंगामा आराई की गई। अब तो ये सब रवायती है। बकौल शायर, मुद्दतें हो गईं ख़ता करते, शर्म आती है अब दुआ करते। आगे चलते हैं। असम्बली इजलास के कुछ किरदार और कुछ जुमले सामने रखता हूँ। फ़रोग़ नसीम ने पूछा, तरमीमी बिल पेश करना क्या गैर कानूनी है? बाबर आवान बोले, साबिक़ हुक्मरानों ने दावे किए, PTI ने अमली इक़दामात। एहसन इकबाल को ऐवान ही PTI का लगा। परवेज़ अशरफ को हुकूमत की नीयत ही ख़राब लगी। साबिक़ अदवार में सब गलत हुआ, बल्कि हालिया हुकूमत तो हर ख़राबी का ज़िम्मेदार साबिक़ अदवार को ही कहती है। अब एक मशाबहत भी सामने रख दूँ, बल्कि यूँ कह लें कि लम्हे ताक़ुब किया करते हैं। सन 2015 मुकाम कौमी असम्बली, ओहदा वफाकी वज़ीर। जुमले, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब सन 2021 है, मुकाम कौमी असम्बली, ओहदा वफाकी वज़ीर। जुमले, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यानी 2015 में ख्वाजा आसिफ ने ये जुमले बोले और 2021 में मुराद सईद ने यही जुमले दोहराए। सवाल यह है कि साबिक़ और हाल में, या पुराने और नए पाकिस्तान में, या फिर साबिक़ा और हालिया हुकूमत में बदला क्या है? असद रज़ा सहर ने कहा था, कोई तब्दीली ना आए अगर अतवार में, सारे बच्चों को नसीहत ही दोबारा कर दो। इस दौरे जमहूर में जमहूरियत के दरख्त का अवाम को तो साया तक नहीं मिल रहा, लेकिन अशराफिया फल भी हड़प कर रही है। बकौल शायर, मुनाफ़क़त का नसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना, बड़ा कठिन है ख़ज़ां के माथे पर दास्तान एक गुलाब लिखना। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला नेशनल पीस काउंसिल और तजिया कार जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दूसरी शख्सियत का ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत तकरीबन कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत वक्त और तजिए का। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, मांडला साहब, ओपन बैलेट से इलेक्शन, कौमी असम्बली में हुकूमती बिल पेश, अपोजिशन का हंगामा। अच्छा, तरीक़ाकार में तब्दीली का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है, जिसमें दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त की शिक भी शामिल है और स्पीकर पर जानबदारी का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है अपोजिशन की जानब से। तो कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तरमीमी बिल के हवाले से कुछ कहें, उसके बाद जो कार्रवाई है उसके अंदाज़ में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। तो कैसे देख रहे हैं ये कौमी असम्बली में तरमीमी बिल जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहली बात कि ये एक बहुत ही सुनहरी मौका इन सियासतदानों के पास आया कि ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर जो है वो बनवा सके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इनका रोना, कभी सिलेक्टेड, कभी सिलेक्टर्स और कभी पैसे का इस्तेमाल। तो ये एक बड़ा यूनिक मौका है इनके पास कि ये इस बिल के ऊपर जिस तरीके से पीपल पार्टी की हुकूमत ने पेश किया है, ताकि ख़रीदो फरोख्त जो मंडी लगती है इनकी, उसका ख़ात्मा हो सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये पार्टियाँ, ये सियासतदान इसको सीरियस नहीं लेंगे, तो जो इनकी रही सही इज्जत वकार ज़रा सा भी अगर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक बात।
دوسری بات منافقت اس طرح کی ہے کہ ہر پارٹی چاہتی یہ ہے کہ خرید و فروخت ہمارے ممبر نہ ہوں، دوسرے کے ہم خرید لیں. صحیح. یعنی کہ یہ ہر پارٹی کے اندر میں بے ایمانی. لیکن اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کم از کم اس سے چھٹکارا ہوتا ہے. پیپل پارٹی اور نون لیگ جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا 2006 میں، تو اس میں جو شک نمبر 23 ہے وہ بڑی واضح انہوں نے لکھی کہ ہم الیکشن کو بالکل فیئر جو ہے نا اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں گے. جب یہ لکھا ہے، ابھی عملی طور کے اوپر اگر اس کا بل اسمبلی میں آتا ہے تو اس کی مخالفت کس لیے کی جا رہی ہے؟ کبھی بیانات جو آگے آ رہے ہیں وہ اتنے وزنی نہیں ہیں کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ نتائج اس کے ملک کے اوپر کیا ہوں گے، سیاست کے اوپر کیا ہوں گے. کہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا کہ جب صادق سجرانی کے لیے وہ تحریک پیش ہوئی تو کیا تھا کہ اپوزیشن کے پاس 64 ووٹ تھے بالکل، اور حکومت کے پاس 36 ووٹ تھے. تو ہوا کیا؟ تو آج اگر ان سیاستدانوں کو یہ موقع مل رہا ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ مولانا صاحب ایک بات ضرور مجھے پوچھنی ہے، بڑا باریک نکتہ ہے کہ اس وقت جو ہوا، یعنی حکومت کے نمبر یا حکومت کی یوں کہہ لیں کہ وہ چیئرمین سینٹ جو تھے وہ لازم بات تھے کہ جیت گئے، حکومت جیت گئی، ٹھیک ہے. اس وقت بڑا قدغن آیا، بڑا اعتراض آیا، ٹھیک ہے. حالانکہ حکومت کو اس کا فائدہ بھی ہوا تھا. تو اب حکومت ہی کیوں یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پہلے سینٹ کا الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی نے 20 ممبران ایم پی اے جنہوں نے انگیس ووٹ دیا تھا پارٹی کے، ان کو پارٹی سے نکالا. جب صادق سجرانی صاحب کی تحریک ناکام ہوئی اپوزیشن کی طرف سے تو زیادہ ووٹ کن کے تھے؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے. تو ان کا کام تھا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنے ممبران کو بے دخل کر دیا، اپنی پارٹی سے نکال دیا اور نگا کر دیا ان کو، تو اس طریقے سے مسلم لیگ بھی اپنی ول دکھاتی، پیپل پارٹی بھی اپنی ول دکھاتی اور گندے انڈوں کو باہر نکال پھینکتی. کیوں نہیں کیا؟ کرتے نا. جب آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں تو آپ کا یہ وتیرہ ہی یہی رہا، کیونکہ انہی پارٹیوں نے یہ شروعات کی نا خرید و فروخت. یہ نون لیگ کا پورا سلسلہ دیکھ لیں. چلیں میں اس کو مزید ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا عدنان صاحب سے بھی جان لوں. عدنان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار کے حوالے سے؟ ترمیمی بل آیا اور پیش کیا گیا ہے، حکومت کی جانب سے اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کر دی، تو یہ ساری کی ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کوآپریٹ نہیں کرے گی، اور وہ کوآپریٹ کرنے کی ہمیشہ یہ پارلیمانی سیاست میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن حکومت سے کوآپریٹ کرنے کے لیے کوئی قیمت چاہتی ہے، کوئی اس کا عوض کچھ چاہتی ہے. اور حالات اتنے خراب ہیں حکومت اور اپوزیشن کے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی رعایت عمران خان جو ہیں وہ دیں گے اپوزیشن کو. تو یہ، اور ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے قومی اسمبلی میں، تو یہ بل جو ہے پاس نہیں ہو سکے گا. یہ بات تو بالکل واضح ہے. اس کے اوپر کوئی اگر لین دین ہوتا تو یہ کر سکتے تھے کہ اس میں جو انہوں نے شک رکھی ہے کہ دوہری شہریت والے لڑ سکتے ہیں الیکشن، تو وہ شک نکلوا دیں. اگر اس پہ زیادہ اعتراض ہے، کہہ رہے ہیں دوستوں کو نوازنے کے لیے ہے، جیسے زلفی بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے یا اور لوگوں کے، کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے لیکن الیکشن لڑنے کے بعد وہ انہیں چھوڑنی پڑے گی. تو اگر اپوزیشن کا رویہ مثبت ہوتا تو وہ اس کے اوپر بات چیت کر سکتی تھی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کامیابی ہوگی. مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو سارا کام ہے اس سے سیاستدانوں کی جو ساکھ ہے عوام میں وہ اور زیادہ متاثر ہوگی. لوگ پہلے ہی سیاستدانوں کو اچھا نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. تو اب یہ جو عمل ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی ظاہر ہے کہ اکثریت اس طرح 2/3 تو نہیں ہے ان کے پاس، تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں عوام میں اس کی ساتھ متاثر ہوگی. دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کوئی نتائج پہ بھی فرق پڑے گا اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس ترمیمی بل کے بارے میں اتنا زور لگایا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے اپوزیشن مان نہیں رہی، تو لگتا ہے آپ کو کوئی نتائج پر فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے گا. کچھ نہ کچھ ووٹ جو ہیں وہ خاص طور سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہ دائیں بائیں ہوں گے.
اور وہاں پر یہ پرانی روایت رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے ابھی جیسے مانڈلا صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 20 ارکان کو فارغ کیا تھا ووٹ بیچنے کی وجہ سے، تو وہاں یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن ابھی ایک اور مسئلہ ہے کہ ساتھ ہی سپریم کورٹ بھی کیس سن رہی ہے، اور 2 ججز کے جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس گلزار کے اور جسٹس اعجاز الاحسن کے، وہ حوصلہ افزا ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان ریمارکس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ خفیہ ہو، اوپن کیوں نہیں چاہتے؟ اوپن کا مطلب یہی ہے نا کہ بیلٹ پیپر پہ ووٹ دینے والے کا نام لکھا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس کو ووٹ دیا. تو ابھی صرف فیصلہ پارلیمان میں نہیں ہونا بلکہ سپریم کورٹ میں بھی ہونا ہے. تو اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ ایسا آ گیا اوپن بیلٹ کے حق میں تو پھر تو گیم پلٹ جائے گی. اور لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ مشاورتی حوالے سے ہوگا کہ وہ مشورے کے طور پہ اس کو اپنایا جا سکتا ہے یا اس پہ غور و خوض کیا جائے گا. لیکن 1-2 چیزیں اور ہیں جو مجھے جاننی ہیں عدنان صاحب آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے کا سارا کیا کس لیے جا رہا ہے کہ کوئی جوڑ توڑ ہوگا، کوئی خورد برد ہوگی، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پیسے دیے جائیں گے، لیے جائیں گے. لیکن دوسری جانب حکومت کا جو ترقیاتی فنڈ ہے اس کو بھی تو اسی کھاتے میں گنا جا رہا ہے، بلکہ اس حوالے سے بھی اخبارات میں ہے کہ سپریم کورٹ کا وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کا نوٹس جواب طلب. عدیل یہ دیکھیں کہ یہ کام جو ہے 80s سے ہو رہا ہے. بالکل پہلے تو کبھی کسی نے نہیں اس کے اوپر اعتراض یعنی کورٹ نے کیا، اور یہ پیسے کو ڈائریکٹ ارکان اسمبلی کی جیب میں تو نہیں جاتے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ تو ایک مس پرسپشن ہے کہ ایک رکن اسمبلی جو کہ فرض کریں کہ ایک شخص فیصل آباد، توبہ ٹیک سنگھ یا لاہور کسی حلقے سے الیکٹ ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے حلقے کے ترقیاتی کام جو آپ سمجھتے ہیں ارجنٹ بیسس پہ ہونے چاہیے ان کی لسٹ آپ حکومت کو دے دیں کہ یہ 50 کروڑ روپے تک کی مالیت کی ترقیاتی اسکیمیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. یعنی کسی فرض کریں کہ حلقے میں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے بہت عرصے سے اور وہ بن نہیں رہی ہے. یہ تو عدنان صاحب میں بھی جانتا ہوں کہ اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ دیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فنڈنگ یا یہ فنڈ جو اس لیے ایشو کیے جا رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایسی ہی صورتحال ہے، اس سے پہلے بھی دیے جا سکتے تھے یا اس کے بعد دیے جا سکتے تھے. نہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی قدر جو ہے کوتاہی ہے. انہیں یہ کام پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا. ان کی سٹرینتھ جو ہے وہ ارکان اسمبلی ہیں، افسر شاہی نہیں ہے. وہ آتے ہی افسر شاہی کے شکنجے میں آ گئے اور اب بھی کسی حد تک وہ افسر شاہی کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے انہیں گھیرا ڈالا ہوا ہے. ارکان اسمبلی ان کی سٹرینتھ ہے، ان کی بیسس پہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں اور ارکان اسمبلی عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں. تو ان کے مسائل کو وزیر اعظم کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور انہیں پہلے سے یہ کام کرنا چاہیے تھا. بالکل، یعنی کہیں نہ کہیں انہیں ان کی ساکھ کو یہ چیز متاثر کر رہی ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ساکھ کو متاثر کر رہی ہے. یہ اصل میں جو بھی رکن اسمبلی اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرائے گا اس سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. صحیح. مانا صاحب آپ سے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ترمیم اپنی جگہ پہ، بل اپنی جگہ پہ، معمولات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ روایت برقرار رہی ہے ایوان والی کہ وہاں پہ دنگا فساد یا ہنگامہ آرائی، مچھلی منڈی، جو بھی آپ لفظ اس کو بلائیں، وہ وہی صورتحال نظر آئی. اب کیا یہ روایت بنتی جائے گی اور یہ اسی پلیٹ فارم پہ یا ایوانوں میں اسی طرح ہی رہے گا یہ ساری کی ساری؟ رانا صاحب ہم تو بہت پہلے کہتے ہیں، ہر پروگرام میں کہتے ہیں یہ خانہ نمبر 17 کے لوگ خانہ نمبر آ کے 1 میں بیٹھ گئے ہیں. ان کی سوچ، ان کا ویژن پوری دنیا ان کو لائیو دیکھ رہی ہے کہ یہ ممبران الیکٹڈ ایک جو ہے نا وہ ہاؤس ہے، اور وہاں بیٹھ کے ان کی گفتگو آپ سنیں کہ ان کے طریقہ کار، اور ان کو رونا کیا ہوتا ہے. بھائی شور کسی وجہ سے بتاؤ نا. کوئی کھڑا ہو کے بولے گا کہ جی وہ شہباز شریف کو بند کیوں ہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بند ہے، یہ اس کا بیٹا کیوں بند ہے. وہ بھائی نہ ڈاکے چوریاں نہ کرتے. یہ خواجہ سب ادھر بند ہے تو خواجہ کو کیا کو ہار بناتے جو ان کے کالے کرتوت ہے. مجھے بتائیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا بات کر رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے کوئی ایک ممبر مجھے بتائے کہ ایک دوسرے کے اوپر بس لفظوں کی گولہ باری، گالی گلوچ، یہ کوئی الفاظ ہے ان کے؟
مارلا صاحب پہلی بات تو یہ کہ کل کا معاملہ جو ہے نا اس میں بھی یہی ہوا جس میں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ہی یہی ہے تو نا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ابھی میں کس کو ٹھہراؤں ہوں؟ ابھی جیسے یہ سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے عدنان صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ بھی اس کو سن رہی ہے، تو میں خیال ہے کہ پوری عوام جو ہے نا اس ہاؤس سے زیادہ سپریم کورٹ کی طرف یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ خدا کے لیے یہ منڈی جب مال منڈی میں بیچی ہے نا، یہ اس کو جو ہے نا خرید و فروخت کا سلسلہ اگر ان میں اتنی اہلیت نہیں کہ یہ اپنی خرید و فروخت کو بند کرے تو کوئی ادارہ جس کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے وہی کو آگے بڑھ کر تاکہ یہ تماشا بند ہو اور جہاں جہاں جس سکے کے ہیں وہاں وہاں جا کے نہ ٹھہرے. صحیح. بلکہ میں عدنان صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ایوان میں کوئی پرسکون ماحول میں احسن انداز میں کوئی کام ہوگا، یعنی جہاں پہ ہنگامہ آرائی ہے اور یہ صورتحال رہتی ہے، دوسری جانب امیج بھی تو ہے، پوری دنیا میں یہ امیج جا رہا ہوتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ایوانوں کی صورتحال. دیکھیں یہ تو ظاہر کرتا ہے ان کے کھوکھلے پن کو کہ ان کے پاس قوم کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ پالیسی پہ ڈسکس کریں، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں اور ایسا پلان پیش کریں کہ جس سے عوام کے مسائل حل ہوں. اس کی بجائے یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی، نعرے بازی اور بدتمیزی کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں کرتے، جب بھی اسمبلیاں بنتی ہیں یہی ہوتا ہے. نہیں تو کیوں جب اس کا ایک تو ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ فاروق لغاری صدر تھے، ان کے خلاف ہنگامہ، جو بھی پاکستان میں اسمبلی بنی اس میں یہی کام ہوتا رہا. اب یہ عوام میں اپنے جواز کو، اپنی لیجیٹیمیسی کو خود نقصان پہنچاتے ہیں. اسی لیے یہاں پر بار بار ماشاءاللہ لگتا ہے اس ملک میں کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام میں اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھتے ہیں. عدنان صاحب کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس کا؟ سیاستدان خود ذمہ دار ہیں، ان کا ہمارا سیاسی کلچر ذمہ دار ہے. سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں. اوورآل ہمارا کلچر ایسا ہے. تو یہ تو کوئی تبدیلی کی امید ہے اس روایتی صورتحال میں کہ جی یہ ہر بار ہنگامہ ہی ہونا ہے، مسئلہ بھی کوئی ڈسکس نہیں ہونا؟ فی الحال تو کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ دیکھیے اسلام آباد میں ایک کار کی ٹکر سے 4 نوجوان جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور جو زخمی ہے اس نے انٹرویو دیا آن کیمرہ کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک اہم شخصیت کا بیٹا جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، کشمالہ طارق کا بیٹا. لیکن وہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا اسمبلی میں، اور اس کو 15 دن کی ضمانت مل گئی. اور تمام ابتدائی تحقیقات کہہ رہی ہیں کہ وہ لڑکا گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کیس کو ہش اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے. اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. جو یہ سارا سسٹم ہے یہ دولت مندوں اور امیروں کے لیے کام کر رہا ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کے مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بااثر طبقہ ہے وہی سارا اس نظام کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہی ہر ادارے میں موجود ہے، اور وہ سب ان کی ملی بھگت سے یہ جو سسٹم ہے یہ چل رہا ہے. یعنی ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کوئی تبدیل ہوگی یہ صورتحال، اور اسپیشلی ایوانوں کی صورتحال. مانا صاحب میں آگے بڑھتا ہوں، تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر لیں جو وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، اور اسپیشلی فروغ نسیم صاحب بیرسٹر بھی ہیں، اور انہوں نے ایک سوال کر دیا وہیں پہ کہ کیا آئین میں ترمیم کا بل پیش کرنا غیر قانونی ہے. یہ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر سوال کیا گیا ہے، اور اپوزیشن میں یعنی ایوان میں کھڑے ہو کے حیرت کی بات نہیں ہے کہ واقعی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو شرمناک الفاظ ہیں. مطلب عوام دیکھتی ہے کہ بھئی یہ جو ادارہ ہے پارلیمنٹ یہ قانون سازی کرتا ہے، اور قانونی جو آئین ہے اس کی ترمیم اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے یہ غیر قانونی کام ہے. بھائی جو قانون بنا رہا ادارہ اسی کی ترمیم پیش کر رہے ہیں. جب اس کو غیر قانونی کہیں گے تو مجھے بتائے عوام کیا سوچے گی ان کے لیے. اور یہ نظام جو ہے نا اتنا بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. ابھی دیکھو نا 2 دن پہلے وہ پرائم منسٹر عمران نے کیا کہا ہے، اس نے کہا جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، آپ لوٹی ہوئی دولت واپس کر. اس کا مقصد ہے کہ نظام اتنا بے وس ہو گیا کہ آپ چوروں ڈاکوں سے مال نہیں نکلا سکتے. بالآخر اس لفظ کے اوپر آپ کو مجبور ہونا پڑا. اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ ایک آرڈیننس نکالیں، ایک آرڈیننس. یہ جو شور شرابے یہ جتنے پھر رہے ہیں یہاں شور کر رہے ہیں، نہیں تو کیوں نہیں نکالتے؟
खाना नंबर 17 के लोग हैं, इनको वहां बंद होना नहीं तो चाहिए। वजीर आजम क्यों नहीं निकालते तो वो मैं ordinance? उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किससे करूं? नहीं तो 2.5 साल तो गुजर गए, अभी रिक्वेस्ट, यानी वो अगर हम तो कुछ पहले दिन अरसे से में अगर सेनेट इस के चेयरमैन निजाम के में खिलाफ देखो तहरीके ना, अदम एतमाद आती है अगर तो अब उन्हें ये महसूस होता है कि पैसा चल सकता अगर है। निजाम में दम होता तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज ना होते नहीं तो अगर दम कि नहीं है माल तो फिर ले ये आदि मामला भी मसीबा। खोखला है। ये भाई सिर्फ माल ले आओ, क्यों निकालो इनसे, इनका वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें इनके ऊपर, ये क्या तरीका है? नहीं तो कि जो माल ले, जो वो मानने को तैयार नहीं, जो माल कैसे ले आएंगे रिपोर्टें वो? मारला साहब, जो रिपोर्टें इनकी हैं, इस हालिया हुकूमत की हैं, उस पर भी कोई अमल दरामद? भाई शुरुआत कहां से होगी? कहीं से कर लो, इन्हीं से कर लो। कौन किसी करेगा? मैं वही तो बता रहा हूँ, इस निजाम में तो दम नहीं है। वो तो आपने जेल भी जाते हुए देखे सारे वो opposition जेल के में लोग। क्या है, इनको जेल में हीटर मिलता है, तो फिर जेल ये में एयर करेंगे। कंडीशन मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियां नहीं, मिलती मुझे हैं। तो एक बात की और क्या आपकी मिलता है समझ उनको नहीं आ जेलों रही में? मारला साहब, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि कौन करेगा? अगर सरबराह देखो मुल्क जी, नहीं कर पूरे सकता, दायरे अगर में प्राइम ये मिनिस्टर नहीं कहता हूँ, कर ये सकता दायरे elected, इसके जिम्मेदार है। ये खाना नंबर 17 के लोग जो फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, ये जेलों में होने चाहिए। क्यों बाहर फिरते हैं? वो गरीब आदमी, मुझे बताएं। मेरा तो अपना ये सवाल है कि हुकूमत किस लिए है? नहीं, हुकूमत अभी मुझे बंद कौन करती? पुलिस करती है, हुकूमत करती है? क्यों जी? वो दारू का काम है पकड़ना, अदालतों का काम है सजा देना। ठीक है, जब वो बाहर फिर रहे हैं तो किसका कसूर है? नहीं तो हुकूमत या उस कोई पर कोई अदारा check and कहे balance- जी हुकूमत हुकूमत का पाकिस्तान, कोई इख्तियार नहीं है चेक एंड बैलेंस मुझे का। को बताए ना अदारा बताए कि हुकूमत पाकिस्तान कह रही है हमें कि छोड़ो, वो तो नहीं कहते छोड़ दें को। तो भाई क्यों छूट रहे नहीं, तो हैं? हुकूमत कह नहीं रही तो जिम्मा नहीं उठाएगी, जिम्मा उन्होंने किस चीज पकड़ना का? नहीं भाई है, करप्ट लोगों यहाँ को तो पकड़ना देखो नहीं है। खरीदो फरोख्त की जो है ना, वो बिल पास नहीं हो रहा असेंबली में, तो इनको पकड़ने के लिए कौन सा सख्त मारला कानून साहब, होगा? ये तो वो बिल पास नहीं हो रहा जिसके लिए आगे पाला पड़ना है। हाँ। जो पहले सूरत-ए-हाल थी उसके सारे बिल इन्होंने मतलब नवाज शरीफ चला गया ना बाहर, चला गया। करप्ट है ना, किसने भेजा? आपको इसी नहीं पता? निजाम ने भेजा। निजाम ने नहीं भेजा। मैं कहता हूँ कि निजाम ने जिन्होंने नहीं भेजा है, वो मारला साहब। डॉक्टर है, वो जो रिपोर्टें बना रहे थे हाँ, जाली, वो किसको वो दे रहे थे क्यों नहीं रिपोर्टें? लटकाए यहाँ वो लाकर? किसको दे रहे थे रिपोर्टें? कि 22 करोड़ अवाम जो है वो देख रही है, वो पूरी दुनिया को जो है वो चेहरा दिखा रहा है जाके कि मैं ऐसे गंदे निजाम को जो है चकमा दे के आ गया हूँ। चकमा नहीं दिया उसने, नहीं, ये बराबर किसी तरीके के तहत बाबर अवान कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ पीटीआई ने अमली इकदाम उठाया, साबिक हुक्मरानों ने दावों से काम चलाया। ठीक है, तो पहले नहीं ये चला सकते थे? ये इकदाम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? बात ये है, पहले कब, अभी इलेक्शन आ रहा है ना। नहीं, ये तो इलेक्शन मैं के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि करप्ट लोगों को बस नाम ही आपने सामने लाने थे। नहीं नाम सामने, ये तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। ये इस पे भी उनका यही कहना है कि इस हुकूमत ने दावों से काम नहीं चलाया, अमली इकदाम उठाया। अमली इकदाम उठाया ना, ठीक है, अभी अमल अमली इकदाम तो ये पहले जब हुकूमत में आए थे उस वक्त भी उठा सकते थे, यानी जो भी इन्हें सूरत-ए-हाल थी, अब ऐवान की बात ही बदलनी थी ना। अल्फाज पहले कह दिए हैं कि हर पार्टी क्या चाहती है कि मेरे मेंबर जो है ना वो ना बिके, दूसरे के मैं खरीद लूं। यानी आपको ये लगता है कि हुकूमत वो अभी यही है ना, अपनी देखो मर्जी ना, के ताबे? उधर वजीर आला पंजाब, वो भी 5-4 MP रोजाना उसको मिल रहे हैं ना, अच्छा। और 2-4 जो है ना वो दूसरी पार्टियां भी अपने दावे कर रही हैं कि हमारे पास भी जो इधर क्या है वो, ये तौसा शरीफ का वो MPA दाऊद सुलेमानी, वो भी आके बयान दे रहा है, इधर से गुजरांवाले से नून लीग वाले दे रहे हैं, सबको नजर भी आ रहा है कि ये गंद है, इस गंद को मकाओ। मैं अदनान साहब से पूछता हूँ। अदनान साहब, बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं, पहले तो उन्होंने वाकई वाज़ेह बोला है कि क्या आइन में तरमीम का बिल पेश करना गैर कानूनी है, और ये सवाल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे हंगामा आराई हो रही थी और ये कहा गया कि ये गैर कानूनी बिल, ये तरमीम की जा रही है। और दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कि जी उसके खिलाफ PTI ने अमली इकदाम उठाया, साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ दावे किए, ये कहना है बाबर आवान का। तो आपको क्या लगता है, यानी पहले जो सूरत-ए-हाल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमने चेयरमैन सेनेट की देखी, उसमें भी तो हुकूमत को अगर कामयाबी मिली है तो अब भी तो कामयाबी मिल सकती थी, तो क्यों इतना खौफ है? कोई ऐसी कोई सूरत की वजह से लग रहा है आपको, या वाकई हुकूमत ये चाहती है और ये अपोजिशन जो है वो अपना आप नज़र आ रहा है उनको कि शायद हम हार रहे हैं, या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल है? देखें, हुकूमत को हमेशा एडवांटेज होता है कि वो, अब जैसे सेनेट में आपने कहा कि हुकूमत को तो सेनेट में अक्सरियत नहीं थी मगर चेयरमैन सेनेट को उन्होंने बचा लिया। बिल्कुल। तो हुकूमत के पास तो इतने वसाइल और इख्तियारात होते हैं कि वो ज्यादा फायदा उठा सकती है सीक्रेट बैलेट का। और लेकिन ये कि कुछ हमारे इलाके ऐसे हैं मुल्क के जहाँ पे ट्रेडिशन है वो उसको बुरा नहीं समझते वोट बेचने को। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को डर है कि वहाँ पे वो कुछ लूज कर जाएंगे, तो इसलिए वो इस वक्त जो है वो ज्यादा एक्टिव हुए हैं इस मामले के ऊपर। आपने देखा था ना, यानी आपको लगता है कि किसी न किसी चीज के ताबे है कुछ ऐसा, या बाकी ये जो जाहिर है कि
کچھ حکومت کو بھی ڈر ہے کہ اس کے ارکان جو ہیں کچھ ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ ووٹ بیچنے کو برا نہیں سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا تھا پچھلے سینٹ الیکشن میں 20 لوگوں نے تو ان پہ الزام لگا, انہیں پارٹی سے نکالا گیا. تو حکومت کو بھی کسی حد تک ڈر ہے کہ کچھ 2-4 سیٹیں وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, تو اس لیے بھی وہ زیادہ زور لگا رہی ہے. لیکن اصولی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے نا کہ خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے ووٹ کی, یہ ایک جرم ہے اور جرم ہی رہنا چاہیے. نہیں دو تو اپوزیشن اگر اس بات کے اوپر سپورٹ کر دیتی ہے حکومت کو تو اپوزیشن کی بھی عوام میں قدر و قیمت بڑھ جاتی, عوام کی نگاہوں میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی. لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں, یہ نظام پورا خراب گل سڑ چکا ہے, یہ چل نہیں سکتا. اس میں نواز شریف جو ہوکا دے کے باہر جا سکتا ہے, اس میں کوئی آدمی کسی کو ہلاک کر دے اس کو بڑی آسانی سے ضمانت مل جاتی ہے, کوئی امیر آدمی ہے اس کو جیل میں ایئر کنڈیشنر ہیٹر مل جاتا ہے. یہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے, اس میں ہمت ہی نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ پورا سسٹم. میں یہاں پہ اپوزیشن کا بھی تھوڑا سا نا بیانیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ احسن اقبال کہتے ہیں ایوان کو پی ٹی آئی اسمبلی نہیں بننے دیں گے, اور دوسری جانب راجہ پرویز اشرف نے بھی حکومت کی نیت کو خراب قرار دیا ہے. تو ان کو کیا خوف ہے, یعنی کیوں آخر ایسا نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس حکومت کو مفلوج رکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر کرپشن کیسز چلا رہی ہے, ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے. سیاستدان جو ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, انڈر ہینڈ کوئی ان کو رعایت مل جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ سلیم مانڈوی والا نے نیب کو بلانے کی ایک تحریک پیش کی, تحریک استحقاق پیش کی کمیٹی میں ان کو, اور وہ پھر نون لیگ نے بھی اس کی حمایت کر دی, لیکن بعد میں وہ اس سے پیچھے وڈرا کر گئے. ان کو زرداری صاحب کا فون آ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے. زرداری صاحب کو ضمانت بھی مل گئی 7 ارب کے کیس میں, تو نیب نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اب شہری رحمان جو ملاقاتیں کر رہی ہیں اس کے نتائج تو سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے تو پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکال دی. پی ڈی ایم جو ہے وہ آج اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب انڈر ہینڈ ڈیلز ہوتے ہیں تو وہ تعاون کرتے ہیں. عمران خان ان سے انڈر ہینڈ ڈیل کر لیں تو کامیاب سمجھ رہے ہیں ایسی صورتحال میں کہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم یا حکومت؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. یعنی الیکشن کے حوالے سے, سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ جتنی بھی تگودو ہو رہی ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں, اس میں اپوزیشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور حکومت کو کہاں, کامیاب کون ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اندر کی خبریں تو ہیں نا آپ کے پاس. دیکھیے 2-4 سیٹوں کا فرق پڑے گا, لیکن جو پی ٹی آئی پارٹی کو تو اکثریت نہیں ملنے والی. البتہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو ملا کر اکثریت مل جائے گی سینٹ میں. پھر ان کے لیے قانون سازی کرنا آسان ہوگا. ابھی آپ جو مانڈلا صاحب سے پوچھ رہے تھے نا بات کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی پہلے, اس نے عملی اقدامات کیوں نہیں کیے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی. وہ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے تھے. اگر آرڈیننس بھی لاتے ہیں تو وہ قانون آئین کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس کو اسمبلی سے پاس کروانا پڑتا ہے, ورنہ وہ کالعدم ہو جاتا ہے. تو اب جو پہلی بار ایسا ہوگا کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ان کے اتحاد کی ہوگی, ان کی تو پھر بھی نہیں ہوگی, تو وہ پھر قانون پاس کروا سکیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اپنے وعدوں پہ عمل کرتے ہیں, کیا ان کا پروگرام جو ہے اس کو. چلیں جی, اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے. اگر تو کوئی ایسا قانون بن سکتا ہے کہ کوئی کرپٹ ہے اور وہ سامنے آتا ہے تو اس کو نتائج بھگتنا چاہیے. میں ذرا مانڈلا صاحب سے مزید پوچھتا ہوں. مانڈلا صاحب, باقی جس کا ذکر کر رہے تھے عدنان عادل صاحب کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا چکا ہے, یعنی صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے معاملے کی. موجودہ سسٹم رہا تو ارکان کی خرید و فروخت جاری رہے گی. ووٹنگ خفیہ رکھنے کی تجویز کیسے مانی جا سکتی ہے, یہ کہنا ہے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو, ان کے ریمارکس ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جیسے عدنان صاحب نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ سے جو ریمارکس آ رہے ہیں بڑے حوصلہ افزا ہیں, اور عوام کی توقعات صرف ابھی ادھر ہی ہے کہ خدا. ابھی دیکھو نا, جب سپریم کورٹ کا سینئر باز چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ پتا ہو کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, منہ سے بھی بول رہے ہوں, پرائم منسٹر بھی بول رہا ہو, عوام پاکستان بھی بول رہا ہو, خود پارٹیاں بھی بول رہی ہوں, تو مجھے بتاؤ کہ دنیا کو کیا ہم بتا رہے ہیں بار کہ اس ملک میں کوئی ادارہ اس قابل نہیں کہ جو اس منڈی کو جو ہے وہ بند کر سکے, خرید و فروخت کو بند کر سکے. یہ بولنے کے لیے ادارے بنائے ہیں کہ جی خرید و فروخت ہو رہی ہے, وہ بند کرو ان کو. اگر نہیں ہوتے تو ان کو بندوں کو بند کر دو.
جس طریقے سے ران صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد وہ آرڈیننس جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروانا ہوتا ہے، وہ بھائی 3 مہینے تو بڑا لمبا عرصہ ہے، وہ 3 دن کافی ہے ان کے لیے کہ جو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دقت ختم ہو جو جائے گی عام اگر عوام ہے نا یہ سینٹ میں آ شرافیات جاتی کو ہے اکثریت۔ اس طریقے سے اگر ٹریٹ کیا جائے تو 3 مہینے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، یہ 3 دن میں ان کو جو ہے نانی یاد آ جائے کہ ہم نے قرضہ کیا پیسے کا حساب کیسے دینا ہے، منی ٹریل کیسے ملنی ہے، کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے اس طرح کا کہ لا کے ایک ہی جگہ بند کرو ان کو، یہ ان کا جو پروٹوکول ختم کر کے، تو میں دیکھتا ہوں کیسے سیدھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ میں ذرا عدنان صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں امیدواروں کی درخواستوں پر ایک تو غور کیا جائے گا، دوسرا انٹرویو کے بعد دینے کا فیصلہ ہوگا، ٹکٹ دینے کا فیصلہ، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کرپٹ عناصر کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ انٹرویو میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انٹرویو میں وہ پوچھیں گے کہ آپ کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، کب سے آپ پارٹی میں ہیں، آپ نے پارٹی کے لیے کیا کام کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے پارٹی کے بارے میں، آپ سینٹ میں جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہ تو ایک عمران خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ پارٹی کے کون کون ارکان جو ہیں جن کی خدمات زیادہ ہیں اور وہ سینٹ میں وہ ان کے وفادار پارٹی کے رہیں گے، کسی موقع پہ پارٹی کو چھوڑیں گے نہیں، اچھے برے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے 2.5 سال بعد الیکشن ہو تو تحریک انصاف حکومت میں نہ ہو، ان کو پھر سینٹ میں ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو ان کے حق میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، ایسے لوگ نہیں ہوں جو ان کو دغا دے جائیں۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ پارٹی کے وفادار ہیں اور عرصہ دراز سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ امیر نہ بھی ہوں، چاہے وہ مڈل کلاس سے ہوں، ان کو انہیں موقع دینا چاہیے۔ یہ تو ایک رسمی کارروائی ہے، اس کا مقصد یہ بھی اگر ہوتا ہے انہیں کہ موقع نہیں ملتا تو آپ کو کیا لگے گا؟ پھر تو مجھے لگے گا کہ عمران خان سے بھی کوئی امید رکھنا فضول ہے۔ صحیح۔ مانا صاحب، براڈ شیٹ تحقیقات پر اپوزیشن کے اعتراضات مسترد اپوزیشن کے، ٹھیک ہے جی، اور جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں کمیشن نے کام کا آغاز کر دیا ہے اور وفاقی شرعی عدالت میں قائم سیکریٹریٹ فعال، 6 ہفتے بعد رپورٹ جاری کی جائے گی۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب یہ کام ہو رہا ہے تحقیقات پہ اور تمام کے تمام اعتراضات جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ کمیشن کمیٹی، میں ان چیزوں کو میں 73 سال سے وہاں تنگ پڑ گئی ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کوئی طریقہ، ایک طریقہ یار، ایک تھانے دار کافی ہے، اتنا بڑا کمیٹستان بنا دیں گے، لے آؤ کاغذ لے آؤ، یہ مانے گا جی، پھر وہ عدالت میں جائیں گے، اسٹے لے آئیں گے۔ یہ ابھی جو بلڈوزر پھر رہے ہیں نا ان کی جو ہے نا پتہ لگ رہا ہے ان کو۔ میں آج پھر کہتا ہوں اسی پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جتنی گورنمنٹ کی اراضی ان قبضہ خوروں کے قبضے میں ہے، ان کے لیے ایک آرڈیننس نکالے کہ اس کے اوپر کہیں سے کوئی ان کو اسٹے آرڈر نہ ملے، اور گورنمنٹ کی راضی تو کم از کم واگزار کرا لو۔ اور یہ بلڈوزر جو ہے نا یہ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، یہ جتنے بغیر بادشاہ ہیں سب نے قبضے کیے ہوئے جہاں جہاں گورنمنٹ کی راضی ہے۔ یہ براڈ شیٹ کمیٹی مجھے بتاؤ پناما میں کون سا ڈکا چھپا کام ہے؟ یہ جو اندر بند ہے 5-7 یہ مشغرے، یہ ان کو پتہ نہیں ان کی اوقات کیا تھی اور کھرب پتی کہاں سے بن گئے؟ مانڈا صاحب اچھی کون خاصی سی کمیٹی کی ضرورت پاناما ہے؟ میں اچھے خاصے نام میں تھے۔ کہتا ہوں یہ براڈ شیٹ ہے نا، براڈ شیٹ سامنے ہے، فارن فنڈ سارے 10 دن کا کام ہے، 11ویں دن بندے باندھو، ان کو بات چھوڑو۔ صحیح۔ عدنان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں رکھنا جی براڈ شیٹ تحقیقات کے حوالے سے جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں کمیشن نے کام کا آغاز کر دیا ہے اور وہ اعتراضات جو اپوزیشن کے تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں جو معاملہ ہے وہ کنٹروورشل تو رہے گا، کیونکہ اپوزیشن نے اتنے اعتراضات کر دیے ہیں، تو جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ سیاسی طور پر تقسیم ہیں، وہ سیاسی تعصب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ میرٹ پر نہیں دیکھتے لوگ جو ہیں۔ وہ جو مسلم لیگ کا ہے وہ کہے گا جی یہ غلط ہے، جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ کہے گا غلط ہے، جو تحریک انصاف کا ہے وہ کہے گا جی یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال جسٹس عظمت سعید کی بہت انٹیگریٹی ہے، اچھی ساکھ ہے، وہ جو حقائق لے کر آئیں گے سامنے اس سے ایک تعلیم یافتہ طبقہ تو ضرور متاثر ہوگا۔ اور دیکھیں مانڈلا صاحب کی جو بات ہے نا، وہ جو چاہتے ہیں یہ پاکستان کے موجودہ آئین اور قانون اور سیاسی ڈھانچے میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آرڈیننس نکالا جائے اور تھانے دار پکڑے اور سارا کام ہو جائے۔ خواہش لوگوں کی یہی ہے، لیکن یہ کام تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر طالبان جیسی کوئی حکومت ہو، اس آئین قانون کی چھٹی ہو اور پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک نئے قسم کا دستور نافذ کیا جائے۔ جو پاکستان میں انگریزی قانون نافذ ہے اور جو آئین بنا ہوا ہے
اس کے اندر رہتے ہوئے بہت ہی حکومت جو ہے وہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ایک پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پروسیجر کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتے ہیں، اور صحیح۔ صرف سیاستدان ادنان نہیں، آپ کی افسر شاہی 80% سے زیادہ کرپٹ ہے، اور سب سے زیادہ کرپشن تو وہ کر رہے ہیں، عام آدمی کو سب سے زیادہ کرپشن تو پولیس، تھانے دار، کسٹم، FBR، جتنے سرکاری محکمے ہیں، کہیں پہ بھی آپ پیسہ دیے بغیر کام نہیں کرا سکتے۔ جو 100 روپے کی اسکیم ہے وہ 400 روپے میں مکمل ہوتی ہے، کیونکہ افسروں کا اس میں یعنی حصہ وہ ہے، سب کچھ سیاستدانوں کا ویسے حصہ کا ہے۔ ویسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ جی بالکل ویسے ہی ہے، بلکہ ریٹ بڑھ گئے ہیں کرپشن کے۔ صحیح۔ ایک سیکرٹری نے 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، گھوسٹ ملازمین رکھ کر ان کی تنخواہیں لے رہا ہے۔ یہ جو CSP افسر ہیں ان کی اکثریت کرپٹ ہے۔ یہ جو FBR کے افسر ہیں، جتنا ٹیکس حکومت کے لیے وصول کرتے ہیں اتنا ہی پیسہ ان کی اپنی جیب میں بھی جاتا ہے۔ تو پورا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ 80% لوگ جہاں پہ کرپٹ ہوں وہاں آپ کون کس کو پکڑے گا؟ کرپٹ کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ صحیح۔ مولانا صاحب، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی اور حکومت مخالف تحریک پر مشاورت ہوئی ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں آج لائے عمل کا اعلان ہوگا۔ رانا ثناء اللہ بولے کچھ تجاویز پر بات کرنے آئے تھے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو مزید؟ کون سی تجویز ہے ان کے پاس؟ مولوی کی میرا وہ پارٹی تتر بتر شکار ہو گئی ہے، شیرانی صاحب دوسرے تیسرے ٹھس، اس نے وہ پہلے کہہ رہا تھا جنگ جہاد، پھر ابھی کہہ رہا نہیں ہماری جھگڑا نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ گلے کر رہے ہیں، بس ٹھس ہو گیا کام۔ تو ادھر بھی میرا خیال ہے وہ جو نون لیگ والے MPA جو ہے 5-10 وہ بیٹھ کے کل پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کے بارے سے بھی اب نکل چکی ہے کہ وہاں جو ہے وہ ان چوروں لٹیروں کی پروٹیکشن کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے گی، قطر نہیں دے گی۔ یہ بیان بازی ہیں، آنی ہیں جانی ہیں، وہ اس لیے ہے کہ یہ جیلوں میں بند نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو FIR ہے، یہ عام کسی بندے کے اوپر اسی قسم کی دفعات لگی ہوں جو اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور پوری زندگی اگر وہ جیل سے نکل جائے تو مجھے بتائے کہ کیا تماشا ہے کہ جب جیلوں کا مال سڑکوں پہ آئے گا تو پھر بیان ہی سنو گے، بھاشن سنو گے، اور جو دوسری ہے وہ ساتھ وہ کیا مریم، کیا نام اس کا، مریم نواز، مفروض اعظم کی بیٹی جو ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ خود مجرم سزا یافتہ، تو جب جیل میں نہیں ہوئے گی تو سنو بھاشن۔ ملک کے لیے یہی مجرم لٹیرے جو ہے نا وہ آگے بھاشن دیں گے کہ ہم جو ہے نا ملک کی تقدیر بدلے گے، تم نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تم تقدیر بدل لے آئے ہو ہماری۔ جہاں تک وہ پہلے سوال آپ نے کیا کہ وہ کمیٹی کو اعلیٰ بورڈ بنا دیا PTI نے اور سینٹ ٹکٹوں کے لیے، تو میرا خیال ہے وہ جو شک ہے نا وہ پہلے تو وہ نکالیں نا کہ جو دوہری شریعت، یہ دوہری شریعت ڈال کے کیا کون سا کارکن لانا بیچ میں؟ نہیں اب آپ کو یار کئی بندے اس پہ بھی اعتراض ہے۔ اعتراض کیا، سب جو پاکستانی ہے وہ باہر جا رہے تو واپس ہی لا سکتے آپ لوگ۔ تو جب آپ دوہری شریعت والے کو ادھر لڑاؤ گے الیکشن، وہ اس کو تاج بنا دو گے اور تاج اترے گا باہر چلا جائے گا تو کیسے پکڑو گے اس کو؟ حکومت ہی دے سکتی ہے۔ میں عدنان صاحب سے بھی پوچھ لوں کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی ساکھ کو نا بہت نقصان پہنچا ہے کہ ان کی موومنٹ دم توڑ گئی، سڑکوں پہ یہ عوام کو لا نہیں سکے۔ پہلے یہ کہتے تھے 31 دسمبر کو وزیر اعظم استعفیٰ دے دے گا، پھر 31 جنوری کو دے دے گا، تو عوام میں تو ان کی وہ بالکل ٹینٹیں فش ہو گئی۔ تو اب یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو متحرک کرنا چاہتے ہیں تاکہ پارٹیز نہ ٹوٹیں، کارکنوں کو حوصلہ بلند رہے، خود ہی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی تو ساکھ کو بہت ہی نقصان پہنچا، ان کی اربوں کی جائیداد نکل آئی، لیبیا اور عراق سے فنڈ لینے کا الزام حافظ حسین احمد نے لگا دیا، پھر ان کا جس طرح رویہ نرم پڑا، اسٹیبلشمنٹ کے کو وہ للکار رہے تھے ایک دم بھیگی بلی بن گئے۔ تو اب یہ اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ ایکٹیویٹی تو کریں گے، لانگ مارچ تو یہ مارچ میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، فرق بھی پڑے گا اس سے؟ نہیں، امپیکٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں امپیکٹ ایجیٹیشن کا جب ہوتا ہے جب ایجیٹیشن بہت وسیع پیمانے پہ ہو اور بہت دیر تک جاری رہے۔ 2-4 دن کے لیے لوگ جمع ہو جائیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 مہینے سے انڈیا میں کسان ایجیٹیشن کر رہے ہیں، اب امپیکٹ وہاں محسوس ہونا شروع ہوا ہے، لیکن یہاں تو 2-4 دن بھی کوئی لوگ جمع نہیں رہ سکتے میرے خیال میں۔ صحیح۔ عدنان صاحب آگے بڑھتے ہیں، میں مولانا صاحب کرونا کی بات کر لیتے ہیں۔ کرونا کی ویکسین آ گئی پاکستان میں اور ویکسینیشن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، ویکسینیشن شروع ہو گئی، 4 صوبوں میں کل آغاز ہوا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی بہت اچھی بات ہے، اور عوام میں جو ہے نا اس کی آگاہی کی ضرورت ہے، اور آگاہی پریکٹیکل ہونی چاہیے کہ جیسے یہ آ گئی ہے ویکسین
تو ویکسین کی شروعات جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 60 سال سے زیادہ سے کر دی ہیں، تو سب سے پہلے جو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، تمام وزراء اعلیٰ، گورنر، ایم این ایز، ایم پی ایز اور بڑے بڑے بیوروکریٹس، یہ سارے 60 سال سے اوپر ہے، سب سے پہلے یہاں سے شروعات کرائیں، اور تاکہ عوام جو ہے وہ اس میں حوصلہ ہو۔ مانا وقتی کلر کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا شکریہ، عدنان ناظر صاحب آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔